पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। साइफर को लेकर प्याली में तूफान बर्पा करने की जो कोशिश की गई थी, अब लगता है कि शायद ये कोशिशें कामयाब होने वाली हैं और वाकई इसको लेकर अब एक तूफान आने वाला है। ये तूफान किस तरह का होगा, कैसा होगा, इस पर थोड़ी सी आज गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि जेल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक नया हिदायतनामा जारी किया है। वो हिदायतनामा क्या है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका में इस साइफर से मुतल्लिक क्या कुछ करने जा रही है और डोनाल्ड लू को अब अमेरिकी अदालतों में घसीटने का फैसला कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ये दावा करते हैं कि एक अमेरिकी साइफर के नतीजे में उनकी हुकूमत को हटाया गया और एक रजीम चेंज ऑपरेशन था, जिसके ज़रिए अमेरिकी ख्वाहिश पर पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत को घर भेजा गया। ये इमरान खान साहब का दावा है और इमरान खान ने इस हवाले से बात भी की थी, खुलकर साइफर पर बात की थी कि अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड लू ने एक साइफर लिखा है पाकिस्तान को, जिसमें कहा गया कि अगर इमरान खान को ना हटाया गया तो फिर उसके बहुत ज़्यादा नताइज भुगतने पड़ेंगे इमरान खान और पाकिस्तान दोनों को। तो उसके बाद बकौल इमरान खान के उनकी हुकूमत को हटा दिया गया। इस पर ज़ाहिर है पहले तो कहा जाता था कि साइफर का कोई वजूद नहीं है और ये इमरान खान महज अपनी मकबूलियत के लिए या अपनी हुकूमत जाने का जो रोना है वो रो रहे हैं। साइफर कोई ऐसा इसका वजूद ही नहीं है, ये मुखालफिन बड़ी शद्दोमत के साथ कहते थे। लेकिन दूसरी तरफ इसी साइफर पर दो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसकी मीटिंग्स हो चुकी हैं। एक मीटिंग जो थी वो जब इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे तो उस वक्त हुई थी, और दूसरी मीटिंग जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त दो ये इजलास हुए और दोनों में पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के सरबराह, हमारे दीगर जो अहम इदारे हैं, वज़ारत दाखिला, वज़ारत ख़ारजा, ये सारे आला हुकाम जो इस कमेटी के हिस्सा हैं वो इस कमेटी में शामिल थे। पहले जो कमेटी थी उसका जो पहली का एलामिया जारी किया गया था उसमें ये कहा गया था कि ये ज़बान काबिल बर्दाश्त ज़बान नहीं है और इसको डिमार्श भेजा जाएगा अमेरिका को और हम इस ज़बान को कबूल नहीं कर सकते, ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। फिर जो दूसरी मीटिंग हुई उसमें भी कहा गया कि ऐसी कोई बात तो नहीं है, लेकिन ये जो ज़बान है ये नाकाबिल बर्दाश्त है और हम इंडोर्समेंट देते हैं जो पिछली मीटिंग हुई थी। तो बात तो खुल के आ गई कि ज़ाहिर है साइफर में ऐसा कुछ था, जब भी तो डिमार्श भेजने की बात की गई थी और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत जो है कहा गया कि बाद में एक नया बयानिया लिया गया कि नहीं ये साजिश नहीं थी, ये कोई ऐसी बात नहीं थी, बस ये अंदरूनी मामलात में मुदाखलत थी। हालांकि मुदाखलत साजिश से बड़ा जुर्म है कि आप किसी सॉवरेन कंट्री के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करते हैं। ज़ाहिर है ये मामला चलता रहा, इमरान खान की हुकूमत चली गई। इमरान खान ने पूरी शद्दोमत के साथ इस पर आवाज़ उठाई। उन्होंने लोगों के माइंड में बिठाया कि साइफर एक ऐसी चीज़ थी जिसकी साजिश अमेरिका में रचाई गई। अमेरिकी सफ़ीर ने पाकिस्तानी सफ़ीर को एक साइफर भेजा जिसमें पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत को गिराने के मामलात और उस तरह की बातें शामिल थी, धमकियाँ शामिल थी अमेरिका की जानिब से, और उसके नतीजे में इमरान खान की हुकूमत को हटाया गया। जब अब कुछ मामलात चले तो उसके बाद इमरान खान के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया इसी साइफर को लेकर, और अब वही सियासी मुखालफिन जो कल कहते थे कि साइफर का कोई वजूद नहीं है, साइफर एक झूठी कहानी है, एक सादा कागज़ का टुकड़ा है, इससे ज़्यादा इसकी कोई औकात और वक़्त नहीं है, आज वही कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, ये तो इमरान खान ने बड़ा जुल्म कर दिया, ये तो भाई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हो गई और सीक्रेट एक्ट था और साइफर जो था ये मुल्कों के दरमियान होता रहता है, तो इस तरह ये तो बड़े सफारती जो आदाब हैं उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। पहले ये कहा जाता था कि इसका वजूद नहीं है, ये झूठ है, सादा कागज़ का टुकड़ा है, कुछ भी नहीं है। अब कहा जाता कि नहीं, इमरान खान ने तो बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। उसी पर लेकर इमरान खान पर मुकदमा दर्ज किया गया और इस वक्त जो इमरान खान पर केस चल रहा है वो साइफर का है। और साइफर में बकौल हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज हैं जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब, जिनकी अदालत में ये साइफर की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हैं, उसमें गुज़श्ता दिनों उन्होंने जब प्रोसिक्यूटर जनरल से पूछा कि आपको इल्म है कि साइफर में जो आपने दफात लगाई हैं इमरान खान पर वो मौत सज़ा की हैं या उम्र कैद की हैं,
تو جس پر انہوں نے مسکرا کر جواب دیا کہ مجھے امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا جی کیسے نہیں ہوگا، یہ تو آپ نے دفعات شامل کی ہوئی ہیں تو کیسے نہیں ہوگا؟ تو انہوں نے کہا جی ہم امید رکھتے ہیں کہ عدالت ایسا فیصلہ نہیں دے گی۔ تو اس پر ایسی دفعات ہیں جو عمران خان کو سزائے موت بھی مل سکتی ہے، عمر قید بھی ہو سکتی ہے سائفر میں۔ اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ عمران خان نے اپنے وکلا اور اپنی بہنوں کو یہ کچھ انسٹرکشن دی ہیں کہ آپ میڈیا سے بات کریں، اور وکلا سے کہا ہے کہ آپ اپنی قانونی تیاری جو ہے اس کا آغاز کر دیں، کیونکہ اگر انہیں عمران خان کو یہاں سے یعنی کہ پاکستان کی عدلیہ سے انصاف کی توقع نہیں ہوتی تو پھر عمران خان نے یہ ہدایت کی ہے کہ ہم ڈونلڈ لو کے خلاف امریکی عدالتوں میں یہ کیس لے کر جائیں گے، اور ڈونلڈ لو کو امریکی عدالتوں میں گھسیٹا جائے گا۔ میرے لیے یا کسی کے لیے بھی یہ بات یقین کامل کے ساتھ کوئی بھی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ امریکی عدالتوں میں انصاف ہوتا ہے اور میرٹ پر فیصلے کیے جاتے ہیں بدقسمتی سے، اور میرے لیے یہ بحث ندامت بھی ہے، بحث شرمندگی بھی ہے کہ میں پورے یقین کامل کے ساتھ، میں نہیں پاکستان کا کوئی بھی شہری پورے یقین کامل کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان کی عدالتیں بھی مکمل اور پورا انصاف دیتی ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ اب پاکستان کی عدالتیں ایک سائفر پر فیصلہ دیں گی، اور دوسرا فیصلہ اگر یہ کیس کیا جاتا ہے، کیونکہ ابھی پاکستان تحریک انصاف اس کی تیاری کر رہی ہے۔ عمران خان کو جب لگا کہ مجھے یہاں پر پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا میرے خلاف کوئی مجھے کچھ سزا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ سائفر میں کچھ ہے نہیں، معذرت کے ساتھ سائفر ایک ایسی دستاویز ہوتی ہے جس کو ڈی کوڈ کیا جا سکتا ہے، اس کو کھولا جا سکتا ہے۔ امریکہ میں اس پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، یہ کوئی پاکستان میں پہلی بار تھوڑی ہوا ہے، اور پھر اس کی ابھی کوئی ایک کاپی گم ہونے کا معاملہ ہے تو بھائی اس کی کاپیز تو پڑی ہوئی ہیں، وزارت خارجہ میں بھی پڑی ہوئی ہے، 4 کاپیاں آتی ہیں، ایک کاپی وزیر اعظم ہاؤس کو جاتی ہے، ایک ایوان صدر کو جاتی ہے، تو جس آج کی کاپی جہاں جہاں متعلقہ اشخاص ہوتے ہیں ان تک پہنچتی ہیں، تو یہ کاپیز تو موجود ہیں۔ لیکن اس کے کچھ مندرجات کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ یہ عمران خان نے جو ہے وہ جو سیکرٹ ایکٹ ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے، اور اس سے خدا نہ کرے پاکستان کو بہت زیادہ کوئی نقصان پہنچا۔ حالانکہ امریکہ نے اس پہ کوئی گلہ نہیں کیا براہ راست کہ یہ آپ نے کوئی سفارتی جو آداب ہیں اس کی خلاف ورزی کی ہے، یہ جو بھی معاملہ ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں، کیونکہ ہماری عدالتوں میں بھی یہ چیز اب زیر سماعت ہے، اور اس کا پہلے جو تھا وہ خفیہ ٹرائل ہو رہا تھا، یعنی کہ جیل میں ٹرائل کیا جا رہا تھا عمران خان کا، اوپن ٹرائل نہیں تھا۔ اب پیر کو اس بات کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ اس پر اوپن ٹرائل کیا جائے، تو اب معاملہ کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب پاکستان کی عدالتوں کو بھی دیکھ داکھ کے فیصلے کرنے ہوں گے، کیونکہ اب معاملہ اگر امریکہ میں چلا جاتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے وکلا لے کر امریکہ میں جا کر کوئی ڈونلڈ لو پر اس سائفر کو لے کر کوئی مقدمہ کر دیتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے وہاں تو منگوایا جائے گا سائفر۔ یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ نہیں وہ تو بڑی خفیہ دستاویز ہے، اور جو گواہان پیش کیے جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ ان کیمرہ ٹرائل ہے، جیل کے اندر ٹرائل ہے، کوئی بات باہر جا نہیں سکتی، نہ آپ کھل کر اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں پر گواہان جو ہیں، جو گواہان ہیں پراسیکیوشن کے، وہ اندر کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ بات تو ہم نہیں بتا سکتے۔ اچھا جی یہ بتا دیں، نہیں یہ بھی نہیں بتا سکتے، تو پھر کس چیز کی آپ گواہی دینے آئے ہیں، ایک وہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ظاہر ہے اس کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے، لیکن اس پر بات تو ہو سکتی ہے، کوئی یہ ایسا کیس تو نہیں ہے کہ جس پر بات نہیں کی جا سکتی۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف اب یہ چاہ رہی ہے کہ اگر انہیں یہاں پر انصاف نہیں ملتا تو پھر معاملہ وہ امریکی عدالتوں میں لے کر جائیں گے۔ تو اب اگر معاملہ امریکی عدالتوں میں جاتا ہے تو امریکی عدالتیں تو ظاہر ہے اس سائفر کو منگوائیں گی، اس سائفر کو پڑھیں گی، اس سے چیزیں دیکھیں گی کہ اگر تو جو تحریک انصاف کے الزامات ہیں وہ درست ثابت ہوتے ہیں تو پھر عمران خان کو ایک بہت بڑا فائدہ ملنے جا رہا ہے، جو انبلیویبل، پولیٹیکلی، مورلی، ہر حوالے سے عمران خان کے لیے بہت بڑا وہ فیصلہ ہوگا، اور پھر ایک مور ثبت ہو جائے گی کہ امریکہ نے یا امریکی جو سفیر تھے انہوں نے پاکستان کے اندرونی معاملات میں نہ صرف مداخلت کی بلکہ ایک منتخب حکومت کو ہٹانے کی دھمکیاں دی۔ اگر یہ فیصلہ امریکی عدالت دیتی ہے کہ یہ سائفر جو تھا یہ ٹھیک تھا، ڈونلڈ لو نے اپنی حدود سے تجاوز کیا، بحیثیت سفیر انہیں اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ جو بھی معاملہ ہے، یہ سائفر کی کیا حقیقت ہے، اس کے مدرجات کیا ہیں، وہ ساری چیزیں اگر تو اس کو مکمل طور پر ڈسکس وہاں پہ کیا جاتا ہے اور امریکہ کی عدالتیں اس پر فیصلہ عمران خان کے خلاف دیتی ہیں
تو عمران خان کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہوگا، کیونکہ عمران خان کا پورا بیانیہ ظاہر ہے وہ زمین پر بیٹھ جائے گا۔ اگر عمران خان کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو پھر عمران خان نہیں پکڑا جانے والا، پکڑا تو ابھی بھی نہیں جا رہا، لیکن جب اس حق میں فیصلہ آ جائے گا تو یہ انتہائی اب اس میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، اس طرح کا فیصلہ ہوگا جو انبلیویبل ہوگا ہم سب کے لیے۔ تو میرے خیال میں اس معاملے کو اتنا طول نہ دیا جائے، اس کو موت سزا کی طرف یا پھر عمر قید کی طرف نہ لے جایا جائے۔ ہماری عدلیہ انصاف کرے، عدل کرے، اور ایسی ضرورت پیش نہ آئے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ معاملہ جو ہے وہ امریکی عدالتوں میں لے کر جائے اور پھر وہاں پر یہ ساری چیزیں اور جو چیزیں ڈسکس ہوتی پھریں، وہاں پر یہ چیزیں ڈسکس ہوئیں تو یقیناً بدنامی پاکستان کی ہوگی، چیزیں ہماری وہاں پر سارا کچھ ہوگا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہمیں اعتدال کے ساتھ، اور ہماری عدلیہ کو سب سے بھاری ذمہ داری ہماری عدلیہ پر ہوتی ہے کہ وہ انصاف کریں، وہ نہ کسی کا دباؤ لیں، نہ کسی کی سفارش لیں، اور نہ کوئی اور کام کریں۔ انصاف اور صرف انصاف اگر کیا جائے گا تو اس طرح کی آوازیں نہیں اٹھیں گی، کیونکہ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ ان کے بھائی نے یعنی کہ عمران خان نے انہیں جیل سے خصوصی طور پر ہدایت کی ہے کہ وہ باہر جا کر یہ بات کریں کہ اگر ہمیں یہاں پر انصاف نہیں ملتا، اور یعنی کہ جیسے کہ میرے بھائی کو، یعنی کہ علیمہ خان کے الفاظ ہیں کہ میرے بھائی کو سائفر میں موت سزا دینے یا پھر سزائے عمر قید کی سزا دینے کی جو دفعات شامل کی گئی ہیں یہ انتہائی سنگین ہے، یہ انتہائی خطرناک ہے، اور ہمیں یہاں پر اعتماد نہیں ہے، ایسی کوئی بھی ہمیں سزا دی جا سکتی ہے۔ تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کسی وقت بھی ہم سائفر کو لے کر امریکی عدالتوں میں چلے جائیں گے۔ اگر یہ معاملہ امریکی عدالتوں میں چلا گیا تو پھر واقعی جو پیالی میں طوفان برپا کرنے کی باتیں کی جا رہی تھیں، پھر واقعی طوفان برپا ہو جائے گا، اور پھر جب طوفان آتے ہیں تو پھر طوفان تو طوفان ہوتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کیا چیز اڑا کے لے جانی ہے، کس چیز کو چھوڑ کے جانا ہے۔ تو بہرحال ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے، پاکستان کے معاملات، پاکستان کے مفادات ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہونے چاہیے۔ کسی شخصیت، کسی کی ذات، کسی کا غصہ، کسی کی اناد، کسی کی کوئی بھی چیز اس سے بڑھ کے پاکستان ہے، اور کسی کی کوئی بھی انا نہیں ہونی چاہیے، یا کسی کی ذاتی یہ ہونی چاہیے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ پاکستان کو بدنام کرے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو یقیناً پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس پر صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا۔ اپنے معاملات باہر لے جانے سے بہتر ہے کہ ہمیں اپنی عدلیہ پر اعتماد کرنا چاہیے، اور اپنی عدلیہ کو بھی یہ سوچنا چاہیے، یہ اقدام اٹھانے چاہیے کہ ایسے فیصلے کیے جائیں جس سے لوگوں کو یقین ہو کہ عدل ہوا ہے، انصاف ہوا ہے۔ انصاف سے زیادہ ہمیں عدل کی ضرورت ہے، اور عدل ہی ہمیں آگے لے کر جا سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں سائفر کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن سائفر کے اونٹ نے کروٹیں بدلنا شروع کر دی ہیں۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ ناصر۔